बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से हेल्थ और फिटनेस में। दोस्तों, मेरी तरफ से पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानियों को कारोबार की दावत दी जा रही है और इस कारोबार में मैं आपकी मुकम्मल मदद करने के लिए तैयार हूं। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि मैं आप लोगों की क्यों मदद कर रहा हूं कारोबार करने में। और ये दावत जो है खास तौर पे अगर आप यूरोप में पाकिस्तान से बाहर मुकीम हैं तो आपके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस मर्जी मुल्क में आप मौजूद हैं। और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप भी इस कारोबार को कर सकते हैं, लेकिन वहां के लिए फिर मुझे जो है वो एक अलहदा से वीडियो भी बनानी पड़ेगी और मुझे कॉन्टेक्ट जो है वो भी हासिल करने पड़ेंगे। क्योंकि यूरोप का मैं इसलिए कह रहा हूं कि यूरोप में मेरे पास ये जो इंफॉर्मेशन है ये सारी ऑलरेडी मौजूद है। इस वजह से यूरोप के लिए मैं आपको बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े आसानी से मैं गाइड कर सकता हूं। तो जनाब, जब आप देखेंगे कि मुसलमानों की तारीख देखें या नॉन मुस्लिमों की तारीख देखें तो पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि हम मुसलमान जो है वो इस वक्त पीछे हैं। जैसे गजा में जंग है तो जो 57 या 56 मुसलमान मुल्क हैं उनके कहने पे कुछ भी नहीं हो सकता। जंग बंदी तो दूर की बात, उनके कहने पे मदद भी नहीं दी जा सकती। हाँ, जो इसराइली हैं थोड़े से हैं यहूदी, लेकिन आप देखें कि वो पूरी दुनिया को किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं और वो पूरी दुनिया में अमेरिका जो है जहां पे बहुत ज्यादा इंसाफ है वहां पे भी वो लॉबिंग करके जो है किस तरीके से दुनिया का सिस्टम वो कंट्रोल करते हैं। और ये सब कुछ बदौलत है पैसे की। अगर आप देखें कि जब जंगे बदर हुई तो उसके फौरन बाद जो आयात नाजिल हुई तो वहां पे अल्लाह पाक ने मुसलमानों को बताया कि आप लोग तैयारी करो, और फिर तैयारी में ये बताया गया कि आप अपने घोड़े तैयार रखो। अब हमारे जो मुसलमान ज्यादातर लोग हैं, जब आप उनसे बात करते हैं पैसे की या दौलत की तो वो कहते हैं ओ लो जी तौबा करो, ज्यादा दौलत ज्यादा साथ देना पड़ेगा, ये है वो है, आखिरत का सोचें। हालांकि अगर आप बड़े गौर से, बड़े एहतियात से कुरान पाक को जब भी पढ़ें तो आपको जिन आयात का, अब इस आयत का क्या तर्जुमा था कि आप तैयारी करें, और उसके बाद कहा गया कि अपने घोड़े तैयार रखें दुश्मन के मुकाबले में। उन घोड़ों का क्या मतलब बनता है? अब आम बंदा तो यही कहेगा कि उन्हें जंग की तैयारी का हुक्म दिया गया, लेकिन वहां पे कैवलरी का हुक्म दिया गया कि अपने घोड़े यानी कि अपना जंगी जो, क्योंकि पहली जो जंग हुई वो बस लोगों ने आपस में खड़े होके जंग की, उसके बाद जो है वो घोड़ों वाली जंग का कहा गया। तो क्या आपने सोचा है कि घोड़ा जो है, आम घोड़ा तो हो सकता है सस्ता हो, लेकिन जंग के लिए आपको निहायत ताकतवर, चुस्त और तवाना घोड़ा चाहिए होता है, तो डेफिनेटली, और अच्छी नस्ल का चाहिए होता है तो वो महंगे भी होंगे। उसके बाद जब आपने घोड़े रखने हैं तो उसके लिए आपको अस्तबल भी बनाना पड़ेगा, कोई डेरे बनाने पड़ेंगे जहां पे आपने उनको बांधना है। उसके बाद आपने उनके लिए चारा उगाना है, आपको उसके लिए जमीन चाहिए, आपको उसके लिए ज़राअत चाहिए। उसके बाद आपने घोड़ों की अगर खुरियां लगानी है, उनके शूज जो जिनको कहते हैं, तो उसके लिए भी आपको डेफिनेटली जो है मटेरियल चाहिए, आपको उसके लिए लोहा चाहिए, आपको उसके लिए उसको बनाने वाले चाहिए। फिर उसके बाद जिन लोगों को आपने जंग में तैयार करने भेजना, अब हर बंदा घोड़सवार तो नहीं होता, तो आपको ऐसे बंदे चाहिए जो उस घोड़े में लोगों को ट्रेन करें कि किस तरीके से आप घोड़े पे बैठ के जंग कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये एक मुकम्मल बहुत बड़ी इंडस्ट्री होगी। और इन सब को फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर आपने 100 घोड़े खरीदने हैं तो आपको 100 घोड़ा खरीदने के लिए फिर पैसे चाहिए। लेकिन कभी आपने सोचा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो जब वो नबी तो पैदा होते ही थे, नबी तो नबी पैदा होता है, लेकिन जब आपको वही आनी नाज़िल हुई तो उसके बाद आपने कोई काम नहीं किया, आपने कोई जॉब नहीं की, तो आपके घर का खर्चा, ये सारे मुसलमानों के अखराजात, ये कहां से चलते थे? तो उसका बड़ा ही सादा सा जवाब है कि पैसे से और कारोबार से। वो कारोबार आपकी वाइफ का था। उसके बाद कहा ये जो जंग के लिए सामान था, ये जो ये चीजें थी, ये कहां से आई? ये पैसे से आई। उसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपना सब कुछ दे दिया, हजरत उस्मान जो बहुत बड़े कारोबारी थे उन्होंने दे दिया, और इसके अलावा यानी कि बहुत ज्यादा नाम हैं जो कि मैं लेता जाऊं तो ये खत्म नहीं होंगे। तो क्या है कि पैसा, स्ट्रेंथ, ताकत, पैसा जो है, अल्लाह ताला ने कभी भी किसी इंसान को ना पैसा कमाने से मना किया और ना ही कभी किसी इंसान पे लिमिट लगाई है। कुरान पाक में किसी इंसान पे कोई लिमिट नहीं लगाई है।
کہ آپ اس سے زیادہ پیسہ نہ کماؤ یا آپ اس سے زیادہ، ہاں زیادہ پیسہ جو ہے وہ امتحان ضرور ہوتا ہے کیونکہ آپ نے اس کو رائٹ وے میں استعمال کرنا ہے. تو کم پیسہ بھی امتحان ہی ہوتا ہے کیونکہ آپ نے اگر دوائی کے پیسے نہیں، آپ کا بچہ یا آپ کے والدین یا آپ کا کوئی لگتا دوائی کے پیسوں کی وجہ سے مر جائے. تو ہر ایک چیز میں امتحان موجود ہے. تو ریدر کہ غریبی کا امتحان ہم کریں، ہمیں امیری کے امتحان کی ضرورت. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آج کل جو ہے جیسے غزہ کی جنگ ہے، تو کیا کسی مسلمان ملک کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ کہیں کہ بند کرو یہ غزہ کی جنگ؟ کیونکہ ہمارے پاس ریسورسز ہی نہیں ہیں. ہم اس لیول پہ لابنگ نہیں کر سکتے، ہم اس لیول پہ کروڑوں ڈالر لگا کے اس دنیا کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکتے. جن کے پاس پیسے بھی ہیں ان کی پرائورٹیز ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں. تو اگر آپ ایک اچھے مسلمان بھی ہیں اور آپ ایک اچھا کام بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بدقسمتی سے یہ چیزیں سمجھنی ہوں گی کہ قرآن کی وہ جو تشریح کہ قرآن صرف نماز روزے کے لیے آیا ہے یا آپ آخرت کا صرف سوچیں، اس کے ٹوٹلی برعکس ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ پاورفل اور طاقتور مسلمانوں کو زیادہ پسند کرتا ہے. اور طاقتور اور پاورفل اور بزنس مین جو مسلمان ہیں جو ہیں ایکچولی وہی جو امت کا سرمایہ ہے اور وہی امت کا جو سمجھ لیں فیوچر ہے. کیونکہ ایک طاقتور مسلمان جو ہے وہ اپنے اس پیسے سے، لیکن آج میں آپ کو یہ چیزیں کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ چیزیں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ میں نے بھی جب قرآن پاک کو غور سے پڑھنا، سننا، سمجھنا شروع کیا ہے تو مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ دوسرے مسلمانوں کی مدد کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے. تو اس وجہ سے میں سب سے پہلے جس کاروبار میں ہوں، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں کم از کم اپنے تمام پاکستانی بھائیوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں، کیونکہ میں سپلیمنٹ کے بزنس میں ہوں، تو ہر پاکستانی کو میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کو تھوڑا سا جم کا بھی شوق ہے، آپ تھوڑے سے فٹ ہیں، تو یہ ایک کاروبار آپ کے لیے بہت ہی بہترین ہے. میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں فٹ کا کہ جب آپ ایک کاروبار کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو لوگ آپ پہ یقین بھی کرتے ہیں کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں آپ نے اس کو خود بھی کیا ہے، آپ نے اس چیز کو استعمال کیا ہے، آپ کے جسم پہ نظر آنی چاہیے، آپ کی ایڈوائس سے پتہ چلنا چاہیے. لیکن اگر آپ خود جو ہے وہ اس شعبے میں نہیں بھی ہیں اور آپ انویسٹ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی کو ملازم رکھ سکتے ہیں، کسی فٹ آدمی کو. ٹھیک ہے جی. میں ہر پاکستانی سے یہ ضرور کہتا ہوں کہ آپ ہر شہر میں کم از کم ایک سپلیمنٹ کا سٹور ضرور کھولیں اور ایک جم ضرور کھولیں، کیونکہ اس میں اچھی خاصی انکم ہے. اگر آپ ایک چھوٹی سی فیملی یا ایک بندہ ہیں تو آپ کا اس سے بہت اچھا گزارا ہوگا، آپ کو انکم ہوگی، آپ کا کاروبار بڑھے گا اور آپ اس کو بڑے لیول پہ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو آپ تھوڑا سا جب اس کاروبار کو سمجھیں گے تو آپ جو ہے اپنا برانڈ بنا سکیں گے. جب آپ اپنا برانڈ بنا سکیں گے تو آپ ان چیزوں کو پوری دنیا میں سپلائی کر سکیں گے. تو یہ بہت بڑا بزنس ہے. اس کے بعد جو یورپ میں رہنے والے لوگ ہیں، اگر ان کو کوئی گائیڈ لائن چاہیے تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ کاروبار، اس کے لیے آپ کو کوئی بہت بڑی رقم نہیں چاہیے. میں نے جب یہ شروع کیا تھا 2012 میں تو میں نے تقریباً سمجھ لیں کہ اس وقت 15,000 یورو سے میں نے یہ کاروبار شروع کیا تھا اور آج اس کی ورتھ جو ہے وہ ماشاءاللہ اس سے 20 گنا زیادہ ہے. تو آپ سے ایک سادی سی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر بندہ جس کے پاس تقریباً 10 سے 15,000 یورو ہیں، آپ ہر شہر میں جو ہے یہ کام شروع کر سکتے ہیں بلا کسی پرابلم کے. میں آپ کو مکمل گائیڈ کر دیتا ہوں. یورپ کی تمام کمپنیز جہاں سے آپ نے مال لینا ہے، یا وہ یورپ میں ایسے ہول سیلر جو ہیں جو کہ زیادہ تر ہالینڈ میں، جرمنی میں اور جو ہے ہنگری میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کچھ پولینڈ میں بھی ہیں، لیکن جو سب سے بڑے اور جن سے آپ اس کے بعد آپ ڈائریکٹ جو ان کمپنیز ہیں ان کو بھی آپ ای میل کر کے آپ کمپنی سے ڈائریکٹ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ نے بڑا کاروبار کرنا ہے. یہ آپ صرف ایک شاپ بھی کھول سکتے ہیں. شاپ کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے اس کو آن لائن بزنس کر کے تو اس میں آپ بہت زیادہ پیسے کما سکتے ہیں. تو میری یہ خواہش ہے کہ جس طریقے سے میں اس کاروبار میں کامیاب ہوا ہوں تو آپ بھی جو ہے، خاص طور پہ اگر آپ یورپ میں رہتے ہیں اور آپ کو شوق ہے کہ آپ اپنا کاروبار کریں، پلس میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کوئی حرام چیز نہیں ہے، اس میں ساری حلال چیزیں ہیں. آپ نے کوئی شراب نہیں بیچنی، آپ نے کوئی سگریٹ نہیں بیچنے، آپ نے لوگوں کی صحت کے لیے یہ کام کرنا ہے، آپ نے ان کو اس طرف مائل کرنا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ یہ کام کر رہے ہوں گے تو آپ نہ صرف فائنینشلی سٹیبل ہوں گے بلکہ آپ مینٹلی طور پہ بھی سیٹسفائیڈ ہوں گے کہ آپ ایک حلال کام کو کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو صحت کی طرف لگا رہے ہیں، آپ لوگوں کا بھلا کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پیسے بھی کما رہے ہیں.
تو اگر کسی بندے کو کسی بھی قسم کی ہیلپ چاہیے یورپ میں آپ کو بتا دیتا ہوں 2 ویب سائٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلی اور سب سے اچھی قیمت کے لیے جو ویب سائٹ ہے وہ پرومیتھیوس ہے، ہالینڈ کی ہے، وہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناسکور سپورٹس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اور بھی بہت سارے بڑے بڑے برانڈ ہیں. اگر کوئی بندہ سیریس ہو اس کام کے بارے میں تو آپ مجھ سے اپنے نام کے ساتھ، اپنی لوکیشن کے ساتھ، ابھی آپ غور سے یہ بات سن لیں، ویسے صرف مزے لینے کے لیے یہ نہ کریں بلکہ اس کاروبار کو کریں. آپ اپنے نام کے ساتھ، آپ کے پاس کتنی انویسٹمنٹ ہے، آپ کے پاس، آپ کس لوکیشن پہ شاپ کھولنا چاہتے ہیں اور کون سے شہر میں ہیں تو آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا لکھ کے آپ مجھے بتائیں. میں آپ کو ان ویب سائٹس کے لنک بتا دوں گا، ان کمپنیوں کے ڈائریکٹ ای میلز اور نمبر دے دوں گا جن سے آپ رابطہ کر کے ڈائریکٹ یہ چیزیں جو ہیں یہ خرید سکتے ہیں، اور اس میں کافی اچھا مارجن بھی ہے. اور دوسرا میں آپ لوگوں سے، تمام لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی پاکستانی جب آپ اس کو دیکھیں کہ وہ کاروبار کر رہا ہے، خدا کے لیے آپ اس طرح کا کاروبار ضرور کریں لیکن اس کی ٹانگیں نہ کھینچیں. آپ دوسرے کو، میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ آپ اس کاروبار میں کیسے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے شہر میں 5 6 7 8 دکانیں کھلی بند ہو گئی، لیکن الحمدللہ میرا بزنس جو ہے وہ نہ صرف سیٹل ہوا بلکہ بڑا. تو میں آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے اس کاروبار کو بڑھانا ہے، بجائے آپ نقصان کے آپ اچھی چیز کی طرف جائیں گے. اب میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کے کسی دوست نے کوئی کاروں کی مکینک کی دکان کھولی ہے یا کوئی بھی ریسٹورنٹ کھولا ہے، بجائے آپ ان کی ٹانگیں کھینچنے کے، اگر آپ بھی ویسے ہی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس شہر کی دوسری سائڈ پہ کریں، آپ جو ہے کسی دوسرے شہر میں کریں. پھر اگر آپ اس پہلے والے سے زیادہ کامیاب ہوتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ایک جسم کی مانند ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس ہاتھ، میرا یہ ہاتھ جو ہے وہ اس ہاتھ کے خلاف کام کرے اور میں زندہ رہ سکوں، یا میری یہ ٹانگ جو ہے یہ کہ میں نے نہیں چلنا، دوسری ٹانگ اکیلے میرے جسم کو کیسے کھینچ سکتی ہے. یا اسی طریقے سے اگر نیچے والا جبڑا کہے جی میں نے اوپر والے جبڑے کے ساتھ مل کے کام نہیں کرنا، تو امیجن کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر میرا دماغ جو ہے وہ کہ میں نے زبان کو بولنے کے لیے طاقت نہیں فراہم کرنی، دل کہ جی لو آپ صرف گردے سے زندہ رہ سکو، تو یہ نہیں ہو سکتا. تو جب اللہ کے نبی نے اتنی گہری بات کر دی کہ ایک باڈی جو ہے وہ دوسرے آرگن کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی، کمپلیٹ ہی نہیں ہو سکتی، بلکہ بہت سارے ایسے تھے کہ زندہ ہی نہیں انسان رہ سکتا، تو پھر ہم کس طریقے سے مسلمان ہو کے ہم ایک دوسرے کے خلاف جاتے ہیں. تو ایک دوسرے کی مدد کریں. اگر آپ کا کاروبار کامیاب ہو رہا ہے تو آپ دوسرے بہن بھائی کو وہ طریقے بتائیں، گائیڈ کریں کہ بھائی آپ نے کاروبار مجھ سے پہلے کیا تھا، آپ کا نہیں چل رہا، میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، یا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ پروڈکٹس کہاں سے سستی لے سکتے ہیں، یا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ اپنی سروس میں کس طریقے سے بہتری کر سکتے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ کسی ریسٹورنٹ پہ جائیں، اگر وہ بہت اچھا چل رہا ہے تو آپ اس کے شیف کو جا کے کہ یار ادھر آ، میں تینوں پیسے اس سے 1000 یورو لے رہا ہے، میں تمہیں 1200 دیتا ہوں، اس کو گولی مار، میرے پاس آ گئی. خدا کے لیے یہ کام جو ہے انہوں نے ہمیں ایک امت کے طور پہ، ایک قوم کے طور پہ تباہ و برباد کر دیا ہے. تو اس طریقے سے اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کو گائیڈ کریں، اور ایک دوسرے کے کاروبار میں جو ہے وہ گائیڈ کریں، ہیلپ کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں، آپ کو پتا ہے کہ یہاں یورپ میں اگر کسی بھی کوئی ملک بھی ہر ہفتے سیمینار نہیں کرا سکتا. جس مقدار میں اللہ پاک نے ہمیں جمعے کا دن عطا فرما کے آپس میں اکٹھا کرنے کا موقع دیا ہے، اس جمعے کے دن کا فائدہ اٹھائیں، ایک دوسرے کو گائیڈ کریں، بڑوں سے پوچھ لیں، چھوٹوں سے پوچھ لیں. اگر کسی کو گائیڈ لائن کی ضرورت ہو کاروبار کے بارے میں، کسی مشورے کے بارے میں، تو اللہ کی رضا کے لیے ان چیزوں کا فائدہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمعے کی اذان کے ساتھ جہاں پہ اس کا ذکر ہے تو قرآن پاک میں اللہ نے کہا کہ جمعے کی نماز پڑھو اور پھر رزق کے لیے نکل جاؤ. تو رزق سے کیوں جوڑا ہے کہ جمعے میں لوگ ایک دوسرے کو ملیں، ایک دوسرے کا حال چال پوچھیں، کاروبار کے لیے مشورہ کر لیں. یہ سیمینار کی آپ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ یہ نہ کریں کہ نماز پڑھی اور دوڑ لگا دی. تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے، انشاءاللہ میں اس طرح کی ویڈیوز لے کے آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے حاضر ہوتا رہوں گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. ایک دوسرے کا بھلا کریں، آسانیاں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی زندگی میں ہزاروں لاکھوں آسانیاں پیدا کرے گی. بہت شکریہ. خدا حافظ.